साथ आप डॉक्टर नदीमुल्लाह शेख साहब और डॉक्टर दानिश चौधरी साहब से बुके नसीब करते हुए जी बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर अबू बकर चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गुजरांवाला के अंदर मुझे मेरे सब्जेक्ट के अलावा गुर्दों के मौजू पे बात करने के लिए मौका दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर अबू बकर चौधरी के साथ साथ डॉक्टर इरफान साहब का भी बड़ा मशकूर हूँ। ये डॉक्टर साहब जो हैं ये बहुत ख़ास किस्म के प्रैक्टिशनर भी हैं और इनका गुजरांवाला के अंदर एक बेहतरीन किस्म का होम्योपैथिक स्टोर भी है और उनके स्टोर का नाम है हजवेरी होम्योपैथिक स्टोर। मैं इनका भी मशकूर हूँ कि ये डॉक्टर साहब होम्योपैथी सिस्टम के हवाले से हमेशा कोशिश करते रहते हैं। उनके साथ साथ मैं डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब का भी मशकूर हूँ। ये भी इस टीम का एक ख़ास हिस्सा हैं। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं ये पॉल ब्रुक्स जो कंपनी है उसके नेशनल सेल मैनेजर हैं। ये भी मुझे कह रहे थे कि हमारी जो स्किन की प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, आप स्किन के हवाले से भी कोई नेक्स्ट जो है वो लेक्चर का एहतमाम करें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जब भी आपने दावत दी तो स्किन के ऊपर भी बात कर लेंगे। मैं इनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उनके साथ साथ बहुत सीनियर मोस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर दानिशमंद चौधरी साहब। उनके साथ साथ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये भी गुजरांवाला के एक सीनियर होम्योपैथ हैं। मैं इनका भी मशकूर हूँ कि ये लेक्चर के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ साथ मेरे और भी दोस्त काफ़ी ज़्यादा यहाँ बैठे हुए हैं और सीनियर होम्योपैथ भी हैं। डॉक्टर कमर जमान साहब हैं, दूसरे डॉक्टर कमर साहब हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं। मैं सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने इस महफ़िल में इस प्रोग्राम में आके यानी मौका दिया है कि होम्योपैथी के ऊपर बात की जाए। आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पे एक ख़ास शख्सियत बैठी हुई हैं। इनका नाम है डॉक्टर नदीमुल्लाह शेख। ये गुजरांवाला के होम्योपैथी की दुनिया में एक ख़ास किस्म के बिजनेसमैन भी हैं और सीनियर होम्योपैथ भी हैं और इनके साथ साथ इनके करीबी जो है ना डॉक्टर असलम साहब भी बैठे हुए हैं। मैं इनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि ये स्पेशल टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर नदीमुल्लाह शेख साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं। मेरा इनसे बहुत ज़्यादा पुराना तल्लुक़ है और इन्होंने पूरे रीजन के अंदर होम्योपैथी मेडिसन के हवाले से बिलखसूस शोबे और रेक्वेज की दवाइयाँ या जो इम्पोर्टेड ग्रेड की दवाइयाँ हैं उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और इनका बहुत बड़ा स्टोर है और इनके स्टोर का नाम है अल्लाह शाफी होम्योपैथिक स्टोर गुजरांवाला। इनका भी होम्योपैथिक सिस्टम के हवाले से बड़ा वर्क है और ये बहुत ज़्यादा टाइम देते रहते हैं सिस्टम को। कभी एक शहर में जा रहे हैं, कभी दूसरे शहर में जा रहे हैं। नदीमुल्लाह शेख साहब बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, होम्योपैथिक सिस्टम के लिए एक जान है। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने भी ख़ास टाइम निकाला है और होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए, होम्योपैथी सिस्टम के लिए यहाँ पे हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत भी दे और सलामती भी दे। अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुर्दे फेल के हवाले से है। बुनियादी तौर पे मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पता है कि मैं बांझपन के ऊपर काम करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब जो डॉक्टर अबू बकर चौधरी साहब है उर्फ़ आम में इनको ABC भी कहा जाता है, डॉक्टर ABC।
یہ بھی سینئر موسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں گجرانوالہ کے۔ ان سے میری کافی پرانی دوستی ہے، تعلق ہے۔ تو ان کے نوٹس میں تھا کہ میں بانجھ پن کے علاوہ کافی زیادہ پیشنٹ جو ہیں وہ گردے فیل کے حوالے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو باقاعدہ دعوت ہے کہ آپ گجرانوالہ کے اندر ایک گردے فیل کے اوپر بھی ایک بہترین لیکچر دیں، اور آپ کا جو نالج ہے اس سے یعنی گجرانوالہ کے ڈاکٹروں کو بھی فائدہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے ان کو بھی فائدہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی دعوت کے اوپر، میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گردے فیل کے اوپر میرا جو بہت بڑا تجربہ بیسیکلی بنا تھا، میرے قریبی دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، ڈاکٹر اعجاز علی صاحب، یہ پاکستان کے اندر گردے فیل کے بہت ایکسپرٹ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے گردے فیل کے بہت زیادہ مریض دیکھے ہیں، اور ان کے پاس روزانہ راولپنڈی کے اندر پاکستان بھر سے مختلف علاقوں سے گردے فیل کے بہت زیادہ مریض آتے ہیں، اور ان کو شفا بھی ہوتی ہے۔ چونکہ میرے قریبی دوست تھے تو میں نے ان سے بھی ہومیوپیتھک سسٹم کے علاوہ گردے فیل کے اوپر بالخصوص بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر میں آج آپ سے گردے کے تمام امراض کیا ہیں اور گردے فیل بالخصوص کیوں ہوتے ہیں، اور اس کا کون سا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، یا بہترین کون سی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے پاس گردے فیل کے مریض آتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گردے کا درد ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہ گردے کے درد کے حوالے سے دو دوائیاں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک دوائی کا نام ہے بیلاڈونا 1 ایمپاور میں، اور دوسری دوائی ہے ایکونائٹ 1 ایمپاور میں۔ میں عام طور پہ 1 2 3 دوائیوں کو مکس تو نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات 1% کچھ ایسے ضرور فارمولے ہیں جس کے اندر 1 2 دوائیوں کو مکس بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس گردے فیل کے مریض آتے ہیں تو آپ ان کو ایکونائٹ اور بیلاڈونا 1 ایمپاور میں جب دیں گے تو یہ جو دو دوائیاں ہیں گردے کے درد کے حوالے سے 99% جو کیسز ہیں وہ ٹھیک کر دیتی ہیں۔ گردے کے درد کے علاوہ اگر میں لیفٹ رائٹ گردے کا ذکر کروں تو لیفٹ سائڈ کا جو گردہ ہوتا ہے اس کے اندر درد ہو تو نکس ومیکا 1 ایمپاور میں بہت خاص دوائی ہے اور اسپیسیفک دوائی ہے۔ اگر گردے کا جو درد ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہو تو لائکوپوڈیم 1 ایمپاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے گردوں کی سائڈوں پہ دونوں سائڈوں پہ درد ہوتا ہے، تو ہم ایک فارمولہ اپلائی کرتے ہیں بیلاڈونا 1 ایم، لائکو 1 ایم اور نکس ومیکا 1 ایم۔ یہ دوائیاں صبح دوپہر شام دیتی ہیں، اور گردے کا درد، گردوں کے اندر سوجن یا انفلامیشن کے حوالے سے بہت اچھے مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بالخصوص لیفٹ سائڈ کا گردہ ہے اس میں اگر آپ کوئی قطرے یا ٹنکچر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بربرس کیو میں بالخصوص بہت اچھا کام کرتی ہے۔ رائٹ سائڈ میں بھی آپ بربرس دے سکتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ لیفٹ سائڈ کے گردے میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جب بھی آپ کوئی مریض دیکھتے ہیں یا کوئی کیس دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک آدھ نسوٹ کا علم ہونا چاہیے، پولی کرس دوائیوں کا ہونا چاہیے، اور بایو کیمک میں بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس مرض کے حوالے سے بایو کیمک کون سی استعمال ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ گردے کے درد کے حوالے سے میں اگر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ بایو کیمک کون سی دوائی کام کرتی ہے تو میگ فاس ایک ایسی دوائی ہے جو گردے کے درد کو بہترین ٹھیک کرتی ہے۔ بعض اوقات مشکل کیس ہوتی ہیں، آپ میگ فاس 6x میں تھوڑے سے نیم گرم پانی میں بار بار دیں تو گردے کا جو درد ہوتا ہے وہ 100% ٹھیک ہو سکتا ہے۔ گردے کے درد کے علاوہ بیسیکلی یہ ایک ایکیوٹ فیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر کے مسائل ہوتے ہیں گردوں کے وہ ہوتے ہیں گردے میں پتھریاں۔ عام طور پہ جو گردے میں پتھریاں بنتی ہیں وہ 6 قسم کی ہوتی ہیں، تو لیکن جو زیادہ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو دوائی استعمال کی جاتی ہے گردے کی پتھریوں کے حوالے سے وہ کلکیریا کارب ہوتی ہے۔
چھوٹے موٹے سٹون ہو تو کلکیریا کا آپ 200 روزانہ دے سکتے ہیں یا 30 پاور میں روزانہ صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر پتھریاں بہت بڑی ہیں، 20 25 30 mm کے سٹون ہیں، تو کلکیریا کا آپ 6 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ اگر پتھریاں بن گئی ہیں تو اس میں آپ لائکوپوڈیم ٹاپ گریڈ کی ریمیڈی ہے۔ رائٹ سائڈ کی پتھریوں کو یہ جو دوائی ہے بہترین توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 3 دوائیاں ٹنکچر میں ایسی ہوتی ہیں۔ گردے کی پتھریوں کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بھی جو ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، پورا پروٹوکول وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ گردے کی پتھریوں کے حوالے سے سب سے زیادہ بربرس ولگیرس کیو پاور میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن بربرس ان مریضوں کو دی جاتی ہے جن مریضوں کی جو پتھری ہوتی ہے وہ تقریباً 10 mm کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ 10 mm سے کم سٹون ہو تو آپ ایسے مریضوں کو بربرس کیو میں دیتے ہیں۔ اگر 10 15 یا 20 mm کا سٹون ہو تو ہائیڈرینجیا کیو پاور میں بہت اچھا گردے کی پتھریوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی پتھریوں کا اگر آپ نے توڑنا ہے تو سرکنڈا 200 پاور میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہائیڈرینجیا کیو جو ہے بڑی بڑی پتھریاں بھی توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مریض کہتے ہیں، تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتھریاں بار بار بنتی ہے۔ جب بھی پتھریاں بار بار بننے کا عمل ہوتا ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پتھریاں نکل کے نیچے پھنستی رہتی ہیں۔ اس کا پورا پروٹوکول جو ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن جب بھی پتھریاں بار بار بنتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مریض ہوتا ہے اس کا یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بار بار جو سٹون بنتے ہیں ریکرنٹ سٹون کہا جاتا ہے ان کو۔ اس میں ہم کیا کریں گے کہ گیلیم اپرین کیو پاور میں 10 قطرے صبح دوپہر شام دیں گے، اور اس کے ساتھ کلکیریا رینالس 6C یہ صبح دوپہر شام دیں گے تو ریکرنٹ جو سٹون ہوتے ہیں، بار بار جو بننے والے پتھر ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹون کون سا ہے تو اس کی سپیسیفک دوائیاں الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بار بار سٹون نکلتے ہیں ان کو چاہیے کہ یا تو یورین کلچر کروائیں یا پھر وہ جو سٹون نکلا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کروائیں کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کون سا سٹون ہے، کس قسم کا سٹون ہے، تو اسی کو بیس کر کے اس کی دوائی دیں گے تو یہ سٹون بار بار نہیں بنتے بلکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گردے فیل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سٹون بھی بنتے ہیں۔ باقی وجوہات کے اوپر بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گردے سے نکل کے جو پتھریاں ہوتی ہیں یہ نالی کے اندر پھنس جاتی ہیں۔ اس کو یوریٹر سٹون کہا جاتا ہے۔ ہائیڈرونیفروسس ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہائیڈرونیفروسس ہے اور جو یوریٹرک کیلکولس ہے، سٹون نیچے پھنسا ہوا ہے، اور اس کے بندے کے پاس جو رپورٹ ہوگی وہ یا تو ایکس رے KUB ہوگا یا اس کے پاس جو دوسری رپورٹ ہوگی الٹرا ساؤنڈ KUB بھی ہو سکتا ہے۔ تو KUB سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پتھریاں گردے سے نکل کے نیچے پھنس چکی ہیں۔ تو جو پتھریاں نیچے نالی میں پھنس جاتی ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی نقطے کی بات کے حوالے سے کئی دفعہ بتایا کہ کالو فائلم ایک ایسی دوائی ہے جو بہت زیادہ پتھریاں نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم کالو فائلم استعمال کرتے ہیں، تو اسی کو بیس کرتے ہوئے پتھریاں بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتھریاں بڑی ہوتی ہیں، سائز بڑا ہوتا ہے، تو اگر لیفٹ سائڈ میں مشکل کیس ہو تو کالو فائلم کے ساتھ نکسومیکا 1 m دیں، اور کالو فائلم 1 m یا 10 m پاور میں روزانہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر رائٹ سائڈ کے اوپر پتھریاں پھنسی ہوئی ہیں تو اس میں آپ لائکوپوڈیم 1 m پاور میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کالو فائلم 1 m یا 10 m پاور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوائیاں 1 2 4 دن، ہفتہ یا 10 دن 15 دن بھی استعمال کر سکتے ہیں جب تک پتھری نکلتی نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نالی کے اندر پتھریاں پھنس جاتی ہیں
ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں پر درد کے لیے ایکونائٹ اور بیلاڈونا کی ایک ڈبی بنا کے دیں گے، اور ایسے مریضوں کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ پریشر بنے اور پتھریاں جو ہے وہ باہر نکل آئیں۔ گردے کی پتھریاں جو نکل کے نیچے نالی میں پھنس جاتی ہیں، اس میں مشکل ترین کیسز میں جیسے 10 mm کا سٹون ہے، 12 mm کا سٹون ہے یا 15 mm کا سٹون ہے، مشکل کیسز میں آپ 2-4 پڑیاں اوپیم کی بھی دے سکتے ہیں 1 امپاور میں یا سی ایم میں۔ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پتھریاں نکلنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، مریض کی پتھریاں نکل جاتی ہیں اور اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پتھریاں نکالنے کے والے سے آپ اگر ٹنکچر دینا چاہتے ہیں تاکہ سویلنگ کو بھی فائدہ ہو، مریض کا پیشاب بھی بحال ہو اور اس کا خون بھی نہ آئے، تو اس کو آپ بربرس کیو میں بھی دے سکتے ہیں۔ جب بھی مریض آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شدید درد ہے، مجھے رات کو بھی 2 بجے اٹھ کے اسپتال جانا پڑتا ہے، میں کوئی پین کلر کھاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پیشاب کے ساتھ خون بھی آتا ہے، پیشاب کے ساتھ پیپ بھی آتی ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پتھری نکل کے نیچے نالی میں پھنس چکی ہے۔ ہمارے پاس جب بھی گردے کی پتھریوں کے والے سے کیس آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلے ان کو گردے کی پتھریوں کے بجائے یعنی اس میں یعنی کالو فائلم، لائکو یا میڈورینم اس طرح کی دوائیاں ضرور دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی کچرا وغیرہ یا چھوٹے موٹے سٹون ٹوٹ کے نکل کے نیچے آ کے پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ وہ فوری طور پہ ٹریک کلیئر ہو اور مریض کو فائدہ ہو۔ ہم پہلے وزٹ میں یہ آرڈر چلاتے ہیں تاکہ جو نالی کے اندر پتھریاں نیچے پھنسی ہوئی ہیں وہ نکل جائیں۔ اس کے بعد اگر گردے کے اندر سٹون ہے تو وہ آہستہ آہستہ علاج ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیوٹ رینل فیلئر کیا ہے، کرونک رینل فیلئر کیا ہے۔ گردے جب پوری طرح فنکشن نہیں کرتے، ان کے اندر یوریا کریٹینائن، یوریا اور یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا EGFR کم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے فیل ہو چکے ہیں، گردے خراب ہو چکے ہیں۔ گردے فیل کے والے سے اس کے 5 گریڈز ہوتے ہیں، گریڈ 1 2 3 4 5۔ جو گریڈ 1 2 3 کے کیس ہوتے ہیں یہ عام طور پہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو 4 5 کے گریڈ ہوتے ہیں جن کو کرونک رینل فیلئر بھی کہا جاتا ہے، یہ تھوڑا مشکل سے کیس ٹھیک ہوتی ہے، لیکن روٹ کاز کے اوپر اس کا بھی بہترین علاج کیا جا سکتا ہے۔ آج تک ہمارے پاس ایکیوٹ رینل فیلئر کے والے سے جتنے بھی کیس آئے ہیں اللہ کی مدد سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایکیوٹ رینل فیلئر ہو یا کرونک رینل فیلئر، کازیٹیو فیکٹر کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں جو ایکیوٹ فیز میں زیادہ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس میں سفلینیم اور مارفینم CM کی 1 آدھ ڈوز دی جاتی ہے، ایپس 200، لائکو 200 اور کالجیکم 200 میں صبح دوپہر شام دی جاتی ہے، اور ٹنکچر میں بربرس اور اٹیکا یونس اس وقت دی جاتی ہے جب مریض کا یورک ایسڈ بہت زیادہ ہائی ہو۔ اس کے علاوہ اس کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے ویسی کیریا۔ اگر مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو سیرم دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی دوائی دیں، روویلفیا کیو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ گردے فیل کے مریضوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بہت زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے، الٹی آتی ہے، مریض کچھ کھا پی نہیں سکتا، اس کی حالت خراب ہوتی ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بھی مریض کو وامٹنگ آتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کی جو گردے فیل کی رپورٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا RFT ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریٹینائن یقینی طور پہ ہائی ہو چکا ہے۔ جب بھی ہم رپورٹ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کریٹینائن 6 ہے، 7 ہے یا 8 ہے، تو اس وقت الٹی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آرسینک البم سب سے ایک بڑی دوائی ہے جو مریض کی وامٹنگ کو ٹھیک کرتی ہے، گردے فیل کی وجہ سے جو الٹی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ آرسینک البم کے علاوہ آپ اس کو یعنی ایپیکاک بھی استعمال کرا سکتے ہیں، نکسومیکا بھی دے سکتے ہیں، لیکن الٹی کے والے سے بالخصوص ایک بڑی دوائی ہے، یہ وامٹنگ کو بھی ٹھیک کرے گی اور اس کے ساتھ مریض کا جو گردہ خراب ہوتا ہے، گردے کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ لکھا ہے کہ
ہمارے کلینک پہ گردے فیل کے والے سے جو سب سے بڑی دوائی استعمال کی جاتی ہے وہ کالچیکم ہوتی ہے، کیونکہ کینٹ نے لکھا ہے اپنے یعنی میٹیریا میڈیکا کے اندر کالچیکم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وین کڈنی ڈو ناٹ مینوفیکچر یورین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گردے پیشاب نہیں بناتے تو اس کو میڈیکل کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رینل فیلئر ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک گاؤں کا بابا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بابا جی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کیا بتایا، تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے جو گردے ہیں وہ پیشاب نہیں بناتے۔ اگر اسی کو میں یعنی کنورٹ کروں کینٹ کی زبان کے اندر، تو کینٹ نے بھی کالچیکم میں لکھا ہے کہ وین کڈنی ڈو ناٹ مینوفیکچر یورین، کالچیکم اس وقت دی جاتی ہے جب جو فلٹریشن کا عمل ہوتا ہے گردوں کا خراب ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ بننا شروع ہو جاتا ہے اور گردے پیشاب بناتے نہیں ہیں، پیشاب اندر ہی یوریا کریٹینائن جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کالچیکم جو ہے وہ ایک مرکزی قسم کی دوائی ہے۔ ایکیوٹ اور کرونک رینل فیلئر میں ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ گردے فیل کے ساتھ بعض کیسز ایسے آتے ہیں کہ پولی سسٹک کڈنی ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی وہ بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے گردوں کے اندر تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، سسٹ بنی ہوئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے لیکچر میں بتایا کہ جسم کے اندر باڈی کے اندر کہیں بھی سسٹ ہو تو اس کی ایک خاص جو 2-3 دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، اس میں ایپس استعمال کی جاتی ہے اور تھوجا استعمال کی جاتی ہے، لیکن گردوں کی سسٹ کے حوالے سے ایک خاص دوائی ہوتی ہے، اس دوائی کا نام ہے کریسول۔ کریسول جو ہے وہ مشکل قسم کے جو گردے کے اندر سسٹ ہوتی ہیں اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، اور بہترین قسم کا جو آرڈر ہے وہ ایپس، تھوجا اور کریسول ہوتا ہے۔ کالچیکم جو ہے یہ بھی گردے کی سسٹ کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گردے کی سسٹ کے حوالے سے میری ایک الگ سے بھی ویڈیو موجود ہے، آپ پورا پروٹوکول وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی ہمارے پاس گردوں کی سسٹ کے کیسز آتے ہیں تو آپ لازمی وہاں پر میڈورینم سی ایم اور تھوجا سی ایم بھی ایک ڈوز لازمی دیں۔ اس کے علاوہ کڈنی کینسر کے کیس آتے ہیں جس میں گردوں کے اندر ٹیومر بن جاتے ہیں، میس بن جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کارسینوسن کی ڈوز دیں، تھوجا کی ایک ڈوز دیں، تھوجا 30 بھی دے سکتے ہیں، چیما فلا کیوب پاور میں بھی دے سکتے ہیں، تو یہ جو ٹیومر ہوتے ہیں گردوں کے یہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور میس جو ہے وہ بالخصوص اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی ہمارے پاس گردے کا مریض آتا ہے، گردے فیل کا مریض آتا ہے، تو وہ رپورٹوں میں یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا یوریا بھی بڑھا ہوا ہے، کریٹینائن بھی بڑھا ہوا ہے، لیکن ایک اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو پراسٹیٹ گلینڈ ہے یہ بھی بڑھا ہوا ہے۔ پراسٹیٹ اگر بڑھا ہو، مثلا وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں رات کو 4 دفعہ اٹھتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پراسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ 60-70 گرام تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں 2 دفعہ اٹھتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا جو پراسٹیٹ گلینڈ ہے وہ 30-40 کے لگ بھگ ہے۔ جب بھی ہمارے پاس گردے فیل کے مریض آتے ہیں، اگر اس کی ہسٹری میں ہوتا ہے کہ اس کا پراسٹیٹ گلینڈ بڑھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بندہ رات کو سوتا ہے تو اس کا جو پیشاب رکتا ہے، مثانے کے اندر پیشاب پوری طرح خارج نہیں ہوتا، تو وہ گردوں تک انفیکشن کرتا ہے اور یوریا کریٹینائن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے توجہ یہ کرنی ہے کہ اس کو گردوں کے فیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے اس کی بھی دوائیاں دی جائیں۔ پراسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کونیم کا استعمال کرتے ہیں، کاسٹیکم کا استعمال کرتے ہیں 200 پاور میں، اور برائٹا کا 200 پاور میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر پراسٹیٹ کا بڑا مسئلہ ہے تو میڈورینم، تھوجا اور فیرم پکرک سی ایم پاور میں ایک خوراک دیں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں کہ سیبل سیریلوٹا کیوب دیں۔ جب آپ یہ آرڈر لگاتے ہیں تو اس بندے کا جب پراسٹیٹ بہتر ہوگا، اس کی پیشاب کا فلو جب بہتر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گردے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ایکیوٹ فیلئر کے جو بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں پراسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے ہو تو وہ مزے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کازیٹیو فیکٹر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے،
پراسٹیٹ کے کیسز میں کونیم کاسٹیکم کے ساتھ آپ ایک ٹائم پہ ایپس لگا دیں تاکہ اس کا پیشاب کھل کے آئے اور رپورٹیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، گردے فیل کے مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یورین بیگ لگا ہوا ہے، میرا پیشاب صحیح طرح نہیں آتا۔ تو جن لوگوں کو کیتھیٹر لگا ہوتا ہے یا یورین بیگ لگا ہوتا ہے تو ان کو تو ایک تو سب سے پہلے یہ کرے کہ سولیڈیگو 200 اور میک فاسٹ 200 پاور میں دیں۔ یہ دوائیاں دینے سے بڑے بڑے جو کیتھیٹر ہیں یا یورین بیگ جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں کا کلچر ٹیسٹ لازمی کرائیں۔ ابھی بھی میرے پاس پچھلے دنوں ایک مریض گردے فیل کا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو اس کا جب بیگ کا میں نے مسئلہ دیکھا، بیگ لگا ہوا تھا، میں نے اس کو سولیڈیگو 200 اور میک فاسٹ 200 دی، ساتھ جو روٹین کی دوائیاں لائکو وغیرہ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا جب کلچر کروایا تو اس کا سوڈوموناس پازیٹیو تھا، میں نے اس کو سوڈوموناس کی بھی پوٹینسی دی۔ تو اللہ کی مدد سے جب اگلی دفعہ آیا تو یوریا کریٹینائن بھی بہت مزے سے ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کا یورین بیگ بھی اتر چکا تھا۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کازیٹیو فیکٹر کو دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو اگنور نہیں کرنا۔ گردے فیل ٹھیک ہوتے ہیں، گریڈ 1 کے کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، 3 کے بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کیس 4 گریڈ کا ہوتا ہے یا جس کا EGFR بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کیسز کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے گردے فیل کی بڑی وجوہات میں 2 بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور ایک شوگر ہائی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کڈنی سٹون کی وجہ سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، سٹریس ہو سکتا ہے، کوئی بیکٹیریا ہو سکتا ہے، اور بھی میں نے لائٹ وجوہات بتائی ہیں جیسے پراسٹیٹ ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کئی سالوں سے گردے فیل کا بھی مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کو گلونائن دے سکتے ہیں، لیکسس 30 پاور کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، آرامٹ CM کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، L سیرم 6 دے سکتے ہیں۔ L سیرم جو ہے یہ بلڈ پریشر اور گردے فیل کی سب سے بڑی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ روویلفیا کو بھی ایسے مریضوں کو قطروں کے اندر آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا دل کے مسائل ہیں تو اس کو ارجونا کیو پاور میں لازمی دیں۔ بلڈ پریشر کے جب مسائل ہوتے ہیں تو اس میں ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ اس بندے کی لیپڈ پروفائل چیک کریں۔ اگر اس کا کولیسٹرول آئی ہے تو کولیسٹرول کی دوائیاں لازمی دیں، اس کو پلسا ٹیلا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹینم لازمی دیں یا ٹنکچر میں ایلیم سٹیوا ضرور دیں۔ بعض اوقات بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو خون کی نالیاں بالکل تنگ ہو جاتی ہیں اس میں برائٹا میور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر معدے کا مسئلہ ہے یا ایچ پائلوری کا تو اس کو بھی بلڈ پریشر میں کنسیڈر کریں، اس کو نیٹرم فاس 6C یا ایچ پائلوری کی 1 ڈوز لازمی دیں، یا پلسا ٹیلا جو ہے وہ بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرے گی، کولیسٹرول کو بھی ٹھیک کرے گی اور معدے کو بھی ٹھیک کرے گی۔ گردے فیل کے مریضوں میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کڈنی ایٹرافی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو گردہ وہ سکڑ گیا ہے۔ جب مریض گردہ سکڑنے کی شکایت کرتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ شرنک ہو چکا ہے، تو اس کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے پلمبم میٹ۔ پلمبم میٹ جو ہے وہ گردے سکڑنے کے حوالے سے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ایٹرافیا اور کڈنی کے حوالے سے میری ایک پوری جو ہے بہترین قسم کی ویڈیو بھی بنی ہے، فل پروٹوکول آپ وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پلمبم میٹ کو کبھی آپ نہ بھولیں، ایٹرافی آف کڈنی کے حوالے سے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ گردے فیل کے جو مریض ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ شوگر بھی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے 10-15 سال کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ شوگر کی بھی دوائیاں دیں اور ساتھ گردے فیل کی بھی دوائیاں دیں۔ شوگر کو ٹھیک کرنے کے لیے الیکزونم دے دیں، ایسڈ فاس دے دیں، فلوروزینم دے دیں، لائکو دے دیں، فاسفورس دے دیں، یا کوئی اور ہسٹری ہے اس کے اوپر سیکرم آف دے سکتے ہیں۔ شوگر کی جو اپنی دوائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ شوگر اور گردے فیل میں ایک خاص دوائی ہوتی ہے کیوپرم مارس۔
क्यूप्रोमास जब आप देंगे तो फिर भी शुगर के मरीज़ों को बड़ा फ़ायदा होता है, उनकी शुगर भी ठीक होती है और उनके जो गुर्दे फेल का अमल होता है वो भी ठीक हो जाता है। शुगर के मरीज़ों के अलावा एक और बड़ा मसला ये होता है कि हाई मेडिकेशन। लोग शुगर ठीक करने की दवाइयाँ खाते रहते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक करने की दवाइयाँ खाते रहते हैं, प्रोस्टेट की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की, पता नहीं और कौन कौन सी दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो हाई मेडिकेशन की वजह से भी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा स्टीरॉयड या हाई किस्म की दवाइयाँ खाने से गुर्दे ख़राब होते हैं, हिस्ट्री में आता है कि मैंने फ़लाँ दवाइयाँ खाई हैं, फ़लाँ दवाइयाँ खाई हैं, तो आप उनको नक्सोमिका लाजमी दें, कार्टिजोनम भी दें। ये स्टीरॉयड की एक बहुत बड़ी दवाई है। उसके अलावा हेपेटाइटिस सी भी एक बड़ा मसला है। जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं उनकी रिपोर्टों में पता चलता है कि इस बंदे को हेपेटाइटिस सी का भी मसला है। ऐसे मरीजों को पल्साटिला लाजमी दें। हेपेटाइटिस सी के वाले से एक नुक्ता ये भी याद रखें कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है उनको पल्साटिला 6C सुबह दोपहर शाम दें। अगले महीने 30 सुबह दोपहर शाम दें। अगले महीने पल्साटिला 200 दें। उससे अगले महीने पल्साटिला 1M दें। उससे अगले महीने पल्साटिला 10M दें। उससे अगले महीने पल्साटिला CM दें। तो जब ये आप 5-6 माह का ये कोर्स कराएंगे तो हेपेटाइटिस सी जो है वो इस एक दवाई से भी ठीक हो जाता है। आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जब आप इस प्रोटोकॉल के ऊपर दवाई देंगे तो हेपेटाइटिस सी ठीक होता है। हेपेटाइटिस सी के हवाले से ऐसे मरीज़ों को HCV 1M पावर की एक डोज लाजमी दें। उसके अलावा चेलिडोनियम, पल्साटिला और लाइको वगैरह यानी इसको दे सकते हैं। कार्डसमार क्यू में दें, दमासा क्यू में भी देंगे तो हेपेटाइटिस सी भी ठीक होता है और मरीज़ की जो हालत है गुर्दे फेल की वो भी ठीक होती है। गुर्दे फेल के मरीज़ों में एक बहुत बड़ा मसला हम ये भी देखते हैं कि 3 रिपोर्टें बड़ी लाजमी होती हैं। एक तो उसका ब्लड CP लाजमी कराएं, HB अक्सर कम हो जाता है। उसके अलावा उसका अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं कि ग्रेड चेक करें, ग्रेड 1 2 3 4 5 कौन सा ग्रेड है। उसके अलावा RFT कराएं, यूरिया कितने है, क्रिएटिनिन कितने है, उसका यूरिक एसिड कितने हैं। तो HB जब कम होगा तो HB की भी दवाइयाँ देनी होती हैं। HB के वाले एक्सरे 30 की एक डोज दें, कार्सिनोसन 200 की एक डोज दें और HB की पोटेंसी भी 1M या 200 पावर में खुराक दें। उसके अलावा खून की कमी की सूरत में और गुर्दे फेल की सूरत में आप लेसिथिनियम और वनेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा उसको खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ जैसे तमाशा दे सकते हैं। अगर उसको भूख नहीं लगती तो उसको अल्फल्फा दे सकते हैं। तो खून की कमी को भी कवर करेंगे तब मरीज़ की हालत ठीक होगी। HB के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला होता है कि मरीज़ कोमे में चला जाता है। जब भी गुर्दे फेल के हवाले से हमारे पास मरीज़ आते हैं तो घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको बहुत ज़्यादा गनूदगी होती है, इनको बहुत ज़्यादा बेहोशी रहती है। तो जिन लोगों को गुर्दे फेल के साथ साथ कोमे का मसला होता है तो उनको आप ओपीएम की एक डोज लाजमी दें 1M पावर में। उनका जो यानी गुर्दे का कोमे का मसला होता है वो भी ठीक हो जाता है। अगर कोमे का मरीज़ है और बिलखसूस उसको गनूदगी बहुत ज़्यादा है तो एक ख़ास दवाई तो होती है हेलीबोरस। ऐसे मरीज़ों को हेलीबोरस CM में खुराक दें और हेलीबोरस 200 पावर में रोज़ाना दें तो गुर्दे फेल के साथ साथ जो कोमे का मसला है वो भी ठीक हो जाता है। एक और मसला होता है कि मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे भी ख़राब हैं और मुझे दिल का भी मसला है, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। ऐसे मरीज़ों को आप RMH CM की एक डोज दें, एकोनाइट 200 पावर में लाजमी एक खुराक दें, बाकी लाइको दें या जो भी दवाइयाँ दें, लेकिन दिल के मसाइल को लाजमी कवर करना होता है। अगर उसको दिल का दर्द होता है इलेक्ट्रोडिक्टस दे दें। जो भी अगर वो कहता है मुझे सांस बहुत फूलता है तो ब्रायोनिया या स्पूंजिया दे दें। तो इस तरह करके ये देखना होता है कि उसके दिल के मसाइल क्या हैं। उसका ब्लड प्रेशर होता है हाई तो उसको रोवेल्फिया दें। अगर वो कहता है मेरे दिल के वाल्व बंद हैं तो उसको अर्जुना क्यू में दे दें। तो जब तक आप दिल के अमराज का इलाज नहीं करेंगे तो होम्योपैथिक सिस्टम के हवाले से उसके गुर्दे फेल का भी मसला हल नहीं होगा।
گردے فیل کی بھی دوائیاں دیں، اور ساتھ ساتھ کیا کریں کہ جو دل کے امراض ہیں وہ بھی دوائیاں دیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ گردے فیل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں پانی ہوتا ہے، ٹانگوں پہ سوجن ہوتی ہے، جسم پہ سوجن ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کو ہم کیا کریں گے کہ ایپس لازمی دیتے ہیں، کالچیکم لازمی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لائکو لازمی دیتے ہیں۔ ایپوسائنم کیو میں دیں گے تو اس بندے کی تمام جسم کے اندر سے سوجن کم ہو جائے گی اور اس کو مزے کا آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ گردے فیل کے مریضوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے۔ آپ خود غور کریں، آپ ہومیوپیتھک سسٹم کو سمجھیں، علاج بالمثل کی بات کریں تو پوٹاشیم کی ایک دوائی ہوتی ہے کالی کارب۔ کالی کارب جو ہے وہ اس کا تعلق بھی پوٹاشیم سے ہے، تو وہ پوٹاشیم کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر باڈی کے اندر فاسفورس بڑا ہوا ہے تو اس کو فاسفورس دیں گے۔ تو اسی طرح کر کے کالی کارب بڑی خاص دوائی ہے گردے فیل کے حوالے سے، اگر پوٹاشیم بڑا ہوا ہے تو۔ ڈائلسس کے بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ ہفتے میں 2 ڈائلسس کروایا تو اس کا 1 ہو سکتا ہے، اگر مہینے میں 4 کرا رہا ہے تو 2 ہو سکتے ہیں، اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، اس کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے کافی مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی لائف بہتر ہو جاتی ہے، اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ڈائلسس ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی جب دوائیاں کھاتے ہیں، کالچیکم، لائکو، ایپس وغیرہ کھاتے ہیں یا اور کازیٹیو فیکٹر کی دوائیاں کھاتے ہیں تو ان کا ڈائلسس کا وقفہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے بھی مریض دیکھے ہیں بہت زیادہ کہ جن کے ڈائلسس ہو رہے تھے اور 2 4 سالوں سے ان کے ڈائلسس بند بھی ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک ابھی اٹک میں مریض دیکھا ہے کہ جن کے 2 سال سے ڈائلسس ہو رہے تھے، لیکن اللہ کی مدد سے 1 سال سے ان کے ڈائلسس بند ہیں۔ ان کو اصل میں یہ ڈائگنوز ہوا تھا کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کو شاید کوئی فنگس کا مسئلہ ہے، گردے اس لیے خراب ہیں کہ فنگس موجود ہے۔ تو فنگس کے حوالے سے میں نے ایسڈ نائٹریکم، تھوجا سلیشیا وغیرہ دوائیاں استعمال کی تھی، یہ اینٹی فنگس دوائیاں، تو اسی سے ان کے گردے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ گردے فیل کے مریضوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب رپورٹیں آتی ہیں تو اس میں یورک ایسڈ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے، جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، وہ مختلف دوائیاں بھی کھاتے رہتے ہیں، ان کو گوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں۔ یورک ایسڈ جب ہائی ہوتا ہے تو یورک ایسڈ ہائی ہونے کی سب سے جو بڑی 2 دوائیاں ہوتی ہیں، 3 دوائیاں، ایک تو کالچیکم بہت بڑی دوائی ہے، دوسرے نمبر پہ لیڈم پال بہت بڑی دوائی ہے، تیسرے نمبر پہ ٹنکچر میں آرٹیکا یونس بہت بڑی دوائی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر بدبو آتی ہے تو ایسڈ بینز بہت بڑی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ بربرس کیو ایک جنرل دوائی ہے جو گردے کے فنکشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور یورک ایسڈ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ تو جب تک ہم مرکزی وجہ کو نہیں دیکھیں گے تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور کیفیت ہوتی ہے جس میں مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پلورل فین ہے، پیٹ کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، سوجن بہت زیادہ ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ پہلے بھی میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ایپس لائکو وغیرہ کا استعمال کریں گے اور پیٹ میں پانی کے لیے ایپوسائنم کیو دیں گے، تو وہ جو پیٹ کے اندر پانی ہوتا ہے وہ پیشاب کے ذریعے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن پیٹ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بعض کا جگر کی وجہ سے ہوتا ہے، لیور سروسس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں ایسٹرک ایسڈ 200 پاور میں استعمال کریں، اور اس کے علاوہ لیٹرل سپائکاٹا کیو پاور میں اور آکسیڈنڈان کیو پاور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایپوسائنم کیو پاور میں۔ یہ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو یعنی جگر جب فیل ہو جاتا ہے، لیور سیروسز ہوتا ہے اور پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اور گردے بھی فیل ہوتے ہیں، تو یہ جو 3 قسم کے ٹنکچر ہیں یہ 100% پانی کو پیٹ سے باہر نکالتی ہیں اور مریض کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کا یوریا کیٹینائن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے پروٹین کے حوالے سے، ہائی پروٹین ہوتی ہے، جن لوگوں کو پروٹین کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی گردے فیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو پروٹین کم کرنے کے لیے ایپس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو پیشاب کم آتا ہے، جن کو گرمی لگتی ہے، جن لوگوں کو سردی لگتی ہے، ان کو آرسینک دی جاتی ہے۔ جب بھی ہمارے پاس گردے فیل کے مریض آتے ہیں
زیادہ تر جن کو پروٹین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سردیوں میں بیمار ہوتے ہیں۔ دسمبر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں اکثر لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، سردی کی وجہ سے گردوں کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے۔ جب ان کو سردی زیادہ لگتی ہے وہ دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں، ہیٹر کو سینکتے رہتے ہیں، یا وہ ہیٹ چاہتے ہیں، گرمی چاہتے ہیں، تو ایسے مریضوں کو ارسینک دی جاتی ہے۔ ارسینک بھی پروٹین کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین کو کم کرنے کے لیے مرگ کار دیں، کالچی کم دیں، اس کے اوپر بھی میری پوری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بربرس دے سکتے ہیں، کینتھرس جلن ہو تو دے سکتے ہیں۔ کازیٹیو فیکٹر کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے۔ پریگننسی میں اگر پروٹین بڑھتی ہے تو مرگ کار دیں۔ ہیلو نیاز شوگر کے مریضوں کو پریگننسی کے مسائل میں ہیلو نیاز بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پروٹین کو جب فوکس کرتے ہیں، جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں کہ اس بندے کا جو 24 آور پروٹین ٹیسٹ ہو چکا ہے، یقین کریں ان دوائیوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑے بڑے مشکل کیس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہائی پروٹین یوریا جو ہوتا ہے یا البومنوریا جو ہوتا ہے، اس کو ہومیوپیتھک میں ان دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے EGFR کم ہو جاتا ہے۔ EGFR نارمل تو 60 سے اوپر ہونا چاہیے، 100 کے لگ بھگ ہونا چاہیے، لیکن جب یہ 15 سے کم ہوتا ہے تو رینل فیلئر کا واضح نقطہ آ جاتا ہے کہ اس بندے کا گردہ فیل ہو چکا ہے، گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کا یوریا کریٹینائن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، 8-10 تک چلا جاتا ہے کریٹینائن، یوریا 100-200 تک چلا جاتا ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا EGFR لازمی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ EGFR کو بڑھایا جائے تو اس کی ایک خاص دوائی ہوتی ہے کالی کارب۔ کالی کارب جو ہے وہ EGFR کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسے مریضوں کو کالی کارب CM میں ایک ڈوز دیں، اور کالی کارب 200 پاور میں بھی ایک خوراک روزانہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جب آپ دوائیاں دیں گے، جیسے ایپس دیں گے، لائکو دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا EGFR بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کر کے گردے فیل کے جب مریض آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو سانپ وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں، بلڈ کے اندر پوائزن جمع ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے جیلم سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ڈاکٹر صاحب گردے خراب ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو فلاں پہاڑی علاقے میں رہتا ہوں، تو میرا گھر بھی گاؤں سے باہر ہے، بالکل پہاڑی کے کنارے پہ ہیں، ہم نے وہاں جانور وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں تو ہم وہاں ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ کو سانپ نے تو نہیں کاٹا؟ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آدھا گھنٹہ بحث مباحثے کے بعد میں نے آخری دفعہ کوشچن کیا کہ یار میری سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو سانپ نے کاٹا۔ یہ بیسیکلی آبزرویشن ہوتی ہے اور اللہ کی مدد اور عنایت بھی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے سانپ نے کاٹا اور رات کو آتے جاتے۔ کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تو سانپ نے نہیں کاٹا، 7 سال پہلے سانپ نے کاٹا تھا۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہی تو مسئلہ ہے۔ میں نے یقین کریں اس کو کروٹیلس دی تھی 1 mg کی 3 پڑیاں، اس کے علاوہ 30 یا 200 روزانہ دی تھی، تو اس کا جو گردے فیل کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے، میرے ایک گاؤں کا کیس تھا، اس کا بھی ڈلاسس کافی دفعہ ہو چکا تھا۔ اس بچے کا اسرار نام ہے، جیلم کا بچہ تھا، میرے عزیز ہیں گاؤں کا بچہ۔ یہ کیس میں نے YouTube پہ لگایا ہوا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی چند ڈلاسز ہوئے تھے، اور سانپ کی چونکہ روٹ کاز ہمیں پتہ تھی تو میں نے اس کو بھی کروٹیلس ہی دی تھی، تو اس کے بھی گردے آج تک ٹھیک ہے، 5-6 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی سنیک بائٹنگ کے والے سے کیس ہو، سنیک بائٹ یا سنیک پوائزن کے والے سے کیس ہو، تو کروٹیلس ٹاپ پہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اکنیشیا دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لیکسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، بوتھ روپس کا کر سکتے ہیں، یعنی سنیک والی دوائیاں استعمال کریں گے۔ لیکن مرکزی جو دوائی ہوتی ہے جو گردے فیل کرتی ہے وہ کروٹیلس ہی ہے۔ گردے فیل کے مریضوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پیشاب بہت کم آتا ہے۔ پیشاب کم ہوتا ہے یہ ضروری سوال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اندر یوریا بڑا ہوا ہے، کریٹینائن بڑا ہوا ہے، یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے، تو پیشاب ظاہر ہے کم ہو رہا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو ایپس اور کالچیکم لائکو وغیرہ لازمی دیتے ہیں۔ ایپس اس کی مرکزی دوائی ہے، ایپوسائنم کیو پاور میں اس کی مرکزی دوائی ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب نہیں آتا اور ساتھ پخانہ بھی نہیں آتا ان کو اوپیم کی ایک ڈوز لازمی دی جاتی ہے۔ میرے پاس ایک مریض آیا تھا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو نہ پیشاب آتا ہے نہ
پیشاب کے ساتھ پخانہ بھی نہیں آتا۔ آپ ابھی جا کے گھر جا کے ایک کاشی رام کو پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب مریض کے لوائقین، گردے فیل کے مریض کے لوائقین یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہ ان کو پیشاب آتا ہے نہ پخانہ آتا ہے، تو آپ اوپیم دیں۔ اوپیم پیشاب کو بھی کھولتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پخانے کو بھی کھولتی ہے۔ ویسے بھی تو قبض کی بڑی دوائی ہے نا، لیکن گردوں فیل میں بڑی خاص دوائی ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ڈلیوری ہوتی ہے، خواتین کی ڈلیوری ہوتی ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد گردوں کا مسئلہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کو پرسود کا بخار ہوتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس میں باقی آپ جو بھی دوائیاں استعمال کریں، لیکن ڈلیوری کے بعد اگر گردے خراب ہوئیں تو ایسے مریضوں کو ایک ڈوز جو ہے وہ پائروجینم سی ایمپاور میں لازمی دیں۔ گردے فیل کے جو مریض ہوتے ہیں اس میں ہم نے کازیٹیو فیکٹر کو ضرور ڈھونڈنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو سٹریس ہے، کوئی خاتون ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، وہ برا مناتی رہتی ہے، ڈپریشن کا شکار رہتی ہے، ٹھیک ہے، باتوں کو برا مناتی رہتی ہے، دل میں یعنی برا مانتی رہتی ہے، کوستی رہتی ہے، تو جب بھی وہ برا مناتی ہے اور بیمار ہوتی ہے تو اس کا سائیڈ افیکٹ اس کی باڈی پہ ہوتا ہے، یعنی اس کو سٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے۔ سٹریس ہو تو دوائی ہے اسٹیفی سگیریا، ٹینشن ہو تو دوائی ہے اگنیشیا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی تھی چکوال سے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے گردے خراب ہیں، یعنی یوریا کریٹینائن بہت ہائی تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا ڈائلسس کروائیں، تو وہ میرے پاس ریفر ہوئی تھی۔ جب وہ میرے پاس ریفر ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ، آپ کے جو بچے ہیں وہ شادی شدہ اور اپنے گھروں میں، تو وہ یقین کریں ان کے آنسو آ گئے۔ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب 2 بیٹے بھی ٹھیک ہیں، 1 بیٹی بھی ٹھیک ہیں، لیکن 1 بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا جی طلاق کب ہوئی تھی؟ تو کہنے لگے کہ میری بیٹی کو طلاق ہوئی تھی 3 سال پہلے۔ میں نے کہا اسی وقت سے گردے خراب ہیں؟ کہتی ہے جی اسی وقت سے گردے۔ میں نے کہا یہ اصل مسئلہ تو پھر کم ہوا نا، گردوں کا تو مسئلہ نہ ہوا، چونکہ جب 2-4 سال تک جب کیس ہوتا ہے ٹینشن کا تو ہم اگنیشیا دیتے ہیں۔ میں نے ان کو اگنیشیا سی ایمپاور میں دی تھی اور اس کے علاوہ اگنیشیا 200 پاور میں روزانہ بھی ایک خوراک دی تھی۔ یقین کریں کہ اسی سے اس کے گردے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اگر غم درمیانے قسم کا ہو 5, 7, 10 سال تک تو اس کی دوائی ہوتی ہے نیٹریمیور۔ اگر غم بہت پرانا ہو، بال سفید ہو چکے ہو، مریض ہر وقت لیٹا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، 20 سال پرانا غم، تو اس کی دوائی ہوتی ہے ایسڈ فاس۔ میں نے نقطے کی بات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یا ویڈیو میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اگنیشیا کا پودا زمین کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ تازہ غم کی دوائی ہے، یعنی اوپر کی سطح، تازہ سطح۔ نمک زمین کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کا مطلب درمیانہ غم ہے، گہرا غم ہے۔ اسی طرح کا ایسڈ فاس سطح سمندر سے یا سطح کی زمین سے گہرائی میں پایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ گہرا غم ہے۔ آپ ہومیوپیتھی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کی روح کو سمجھیں، یہ کس چیز سے بنتی ہے، تو آپ کو دوائی سمجھ آ جائے گی۔ دوائیوں کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دوائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا موڈ آف ایکشن سمجھیں۔ جیسے اگنیشیا تازہ غم، زمین کے اوپر والا پودا، گہرا نیٹرم میں اور اس سے گہرا ایسڈ فاس۔ تو جب بھی ہمارے پاس شوگر کے مریض آتے ہیں، ٹینشن کے آتے ہیں، گھریلو ٹینشن کے آتے ہیں، گردے فیل کے آتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے ٹینشن کے کیس آتے ہیں، تو ہم اگنیشیا، نیٹرم اور ایسڈ فاس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹینشن ہے یا کسی کو یعنی بی پی آئی کا مسئلہ ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو اس میں آرامٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اس ٹینشن کا لیول ضرور محسوس کرنا ہے۔ اگر کسی کو بے چینی ہے تو ارسینک دیں، خوف ہے تو جلسیمیم دیں، ایکونائٹ دیں۔ گردے فیل کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا، جو خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، RFT لازمی کرانا چاہیے، بلڈ CP لازمی کرانا چاہیے، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اس کے علاوہ اور بھی پوٹاشیم وغیرہ کو چیک کرائیں۔ تو یہ جو خاص قسم کے چند ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ضرور کرانے چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ چلے کہ EGFR کتنا ہے، یورک ایسڈ کتنا ہے۔ بعض اوقات مریض سمپل یوریا کریٹینائن کرا لیتے ہیں، RFT مکمل کرائیں۔
اسی طرح کر کے جو گردے فیل کے مشکل کیس ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں ہم لازمی یورین کلچر بھی کرواتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ اندر کوئی بیکٹیریا وائرس موجود ہے، سوڈوموناس ہے، ایکولائی ہے یا کوئی اور فیکٹر ہے، تو اس کی بھی ہم دوائیاں دیتے ہیں، اس کی پوٹینسیاں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو نسوٹ کے والے سے پوٹینسیاں نہیں ملتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ شیخ صاحب دیکھیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، الشافی ہومیو سٹور، اللہ شافی ہومیو سٹور گجرا والے، ان کے پاس ہر قسم کے سٹور ہے۔ بھائی میرے اگر جو دوائی نہیں ملتی، شیخ صاحب آپ ان سے وعدہ کریں کہ آپ نے یہ دوائیاں کمال لیب سے ان کو دینی ہیں۔ شیخ صاحب دوائیوں کی ڈیمانڈ پوری کریں اور بندوں کے مسائل حل کریں۔ دیکھیں جب دوائی نہیں ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ آپ کمال لیب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو نسوٹ پورے دیں گے۔ کمال لیب نے 300-400 نسوٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک انہوں نے ایک اور نسوٹ ہے کڈنی کے نام سے، مشکل ترین کیسز میں آپ کڈنی ماننے میں بھی دے سکتے ہیں، کیس بھلے کڈنی کا جو مرضی ہے۔ یہاں پہ ایک اور میرے بڑے قریبی دوست ہیں ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب۔ ڈاکٹر عرفان صاحب کا سٹور بہت پرانا ہے، ان کے والد صاحب کے دور سے ہے، حجویری ہومیوپیتھک سٹور گجرانوالہ۔ ان کے پاس بھی بہت زیادہ کمال لیب کے نسوٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے پتہ کر لیں، شیخ صاحب سے پتہ کر لیں۔ یہ دونوں سٹور ساتھ ساتھ ہیں، پہلی بات تو دونوں سے مل جائیں گے، نہیں تو کسی ایک سے تو لازمی مل جائیں گے۔ عرفان صاحب یہ پلیز مہربانی کریں، آپ ان سے بات کریں، رضوان بھائی سے بات کریں، کمال لیب سے بات کریں، ان کے نمائندوں سے بات کریں جو ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ اب تو ڈسٹریبیوٹر بن چکے ہیں، کراچی کا ڈسٹریبیوٹر لگ ہے، کوئٹہ کا لگ ہے، پشاور کا لگ ہے، پنڈی ایریا کا لگ ہے، پنجاب کے باقی علاقوں کا لگ ہے۔ تو آپ اس طرح نہ کریں، دوائیاں ملتی ہیں، دوائیاں آپ ڈیمانڈ کریں گے تو ملیں گی نا۔ کمال لیب کے جو نسوڈ ہیں جیسے کارسینوسن لنگز ہے، کارسینوسن موتھ ہے، کارسینوسن ریکٹم ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے نسوڈ ہیں، ہر قسم کے نسوڈ ان سے ملتے ہیں۔ آپ منگوائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ شیخ صاحب آپ بھی مہربانی کریں، آئندہ یعنی کمپلین نہ ہو، یہ ان لوگوں کے مسائل ڈاکٹر صاحب کے مسائل حل کریں۔ عرفان بھائی آپ بھی اس پہ تھوڑی سی توجہ کریں اور یہ جو نسوڑ کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ بہت سارے دوست بار بار کہتے ہیں میری بہت ساری ویڈیو نسوڑ پہ پڑی ہے، ہر قسم کے، جیسے میلی ٹیگرائنم ہے، یہ ایگزیما کا نسوڑ ہے، اور بہت سارے نسوڑ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، لیکن لوگ مجھے بار بار کمپلین ڈاکٹر صاحب یہ دوائی تو ملتی نہیں ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں خدا کے بندے الیوز فارما یو کے سے مل جائے گی، یو کے کی ایک اور 2 کمپنیاں وہ بھی بناتی ہیں، اس کے علاوہ کمال لیب تو سارے بناتی ہیں، یہاں لوکل آپ کو مل جائیں گے، مہنگے بھی نہیں ہیں، تو آپ منگوائیں گے تو بات بنے گی نا۔ شیخ صاحب آپ بھی توجہ کریں پلیز، ندیم بھائی یہ آئندہ اس کو مہربانی کریں، اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر کمال لیب کے نمائندے بات سن رہے ہیں، رضوان بھائی آپ بھی مہربانی کریں، اس کو تھوڑا ایک دوسرے سے تعاون کر کے مسائل حل کریں۔ عرفان بھائی حجویری ہومیوپیتھک سٹور سے کمپلین نہ ہو کہ ہمیں نسوڑ نہیں مل رہے، ہمیں یہ دوائی نہیں مل رہی، جب دوائیاں ضرورت ہیں تو ان کو دیں۔ اب ہم تھوڑا سا مختصر یہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ابوبکر چودھری صاحب نے یہ کہا تھا، ایک تو آپ بالخصوص گردے فیل کے اوپر بات کریں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ جنرل پریکٹس کے والے سے بھی بات کریں۔ تو ڈاکٹر ابوبکر چودھری صاحب بھی آج کل نا بہت زیادہ معذور بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، مثلاً اگر ڈیف اینڈ ڈم کے کیس ہوتے ہیں تو ان کو میفائٹس لازمی دیں، گیریکس دیں، برائٹا کارب دیں، ایک پڑیا ایکس رے کارسینوسن اور ٹیوبر کی دے دیں۔ ایکس رے جو ہے نا یہ میں بانجھ پن میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ سپرم جب کم ہوتے ہیں یا کاؤنٹ کم ہوتا ہے یا ایکٹیو کم ہوتے ہیں تو ایک آدھ ڈوز جو ہے وہ ہم ایکس رے دیتے ہیں، یہ وہ ٹیسٹیز کی سائز کو ٹھیک کرتی ہے۔ ہم نے تو اس میں لیٹر پیک پہ منگوایا، بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ایکس رے دوائی ہے 30 پاور میں، یہ ڈیف اینڈ ڈم بچوں کی بھی دوائی ہے، تو آپ روٹین کی دوائیاں دیں، میفائٹس وغیرہ دیں، لیکن ایکس رے کی ایک ڈوز جو ہے وہ ہفتہ 15 دن بعد لازمی دیں۔ سی پی چائلڈ جو بچے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ جو یعنی پیدائش کے فوراً بعد معذوری کا شکار ہوتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، ان کو آپ برائٹا کارب لازمی دیں، ان کو آپ اگیریکس لازمی دیں، ان کو اور بھی دوائیاں ٹیوبر دے سکتے ہیں، پیدائشی کارسینوسن ایک ڈوز دے سکتے ہیں،
ان کو جلسیمیم دے سکتے ہیں۔ تو سی پی چائلڈ والے بچے بھی بڑے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہمارے کلینک پہ بھی اللہ کا شکر ہے، یہ تمام قسم کے معذوری کی کیفیت کے بچے، جیسے اے ڈی ایچ ڈی کے بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک آسٹریلیا سے وہ پیشنٹ انہوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا جی اے ڈی ایچ ڈی ہے، تو وہ بڑا ان کو یقین ہوا۔ تو اے ڈی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ اس کے اوپر کمپلیٹ ایک تفصیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اس میں دو مسائل ہوتے ہیں، ایک تو اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے، بچہ توجہ نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں بیٹھا ہوں، کون مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے بات کیا کرنی ہے، میں نے کیسے چلنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو کوئی بلا رہا ہے نہیں بلا، آئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا، اس کا توجہ نہیں کرتا، نالائق ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، دماغ اس کا کمزور ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ ایچ ڈی کا مطلب ہے ہائپر ایکٹیویٹی۔ یہ بچے بہت تیز ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کبھی صوفوں پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز توڑ رہے ہیں، کبھی بھاگ رہے ہیں، کبھی دوڑ رہے ہیں، یکدم گاڑی کے نیچے آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہائپر جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بہترین ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آپ ہائیوسیمس لازمی دیں، ٹیرنٹولا اسپانیا دیں، کیموبیلا دیں، سٹرامونیم دیں، تو ہائپر ایکٹیویٹی کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ کارسینوسن کی ڈوز دے سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو تیزی ہے، سینک ایکونائٹ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے فون کیا کہ ہائپر ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہو رہا، میں نے کہا ارسینک ایکونائٹ دیں، تو یہ بڑے مزے سے کام کرتی ہے۔ یہ عام بندے کو بھی، ہمارے پاس مریض آتے ہیں بہت جلدی میں ہوتے ہیں، تو ایچ ڈی کے والے سے ہائپر ایکٹیویٹی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ارسینک ایکونائٹ کو اگنور نہ کیا کریں، یہ بڑا مزے سے کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے کہ لازمی یہ نہیں ہوتا کہ یہ دوائیاں دینی ہیں، یہ دوائیاں دینی ہیں، کس پاور میں دینی ہے، کس پاور میں نہیں دینی۔ آبزرویشن بھی بڑی ہوتی ہے۔ مجھے بہت سارے پاکستان بھر سے مریض بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچے کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، موشن ٹھیک نہیں ہو رہی، فلان ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بڑا تنگ کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، نیند اس کو نہیں آتی۔ میں فوراً پوچھتا ہوں عمر کتنی ہے؟ تو جن بچوں کی عمر 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک ہوتی ہے، وہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو ان کے دانت نکلے ہوتے ہیں، دانت اٹکے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے دانت مشکل سے نکلتے ہیں ان کو آپ کیا کریں کہ تھوجا اور کلکیریا کا سی ایم پاور میں ایک ڈوز دیں، اور کیمومیلا 200، کلکیریا کا 200 اور بیلا ڈونا 200 پاور میں دیں، تو ان کے دانت نکلنے کے بھی مسائل ٹھیک ہوں گے اور ان کا بخار وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں کچھ مخصوص علامات ہوتی ہیں کہ اگر کسی بچے کو موشن لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ ایک ڈوز، یعنی کوئی ایک دوائی نکال کے آپ پوڈوفائلم دے دیں، نیند نہیں آتی تو کافیہ دے دیں، رات کو سوتا نہیں ہے تو مطلب کہ سائپرپیڈیم دے دیں، اگر اس کو بخار زیادہ ہوتا ہے تو ٹریبر سی ایم کی بھی ایک ڈوز لازمی دے دیں۔ تو جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو آپ نے ایج فیکٹر کو لازمی دیکھنا ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ہم ایج فیکٹر کو نہیں دیکھتے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہر ایج فیکٹر کی اپنی دوائیاں ہوتی ہیں۔ بچہ اگر چھوٹا ہے 2 4 6 ماہ تک تو ایپیکا، کینٹم ٹاٹ، بیلا ڈونا وغیرہ اس کو ایکونائٹ وغیرہ دیں گے۔ اگر پیدائشی ہے اس کو جرکان ہے تو چیلیڈونیم ایکونائٹ وغیرہ دیں گے، کروٹیلس 30 کی ایک ڈوز دیں گے۔ دانتوں کی دوائیاں میں نے بتا دی ہیں۔ بڑا ہوگا تھوڑا سا تو پیٹ میں کیڑے ہوں گے، سائنا دے سکتے ہیں، سکرینم دے سکتے ہیں، ٹیوکریم دے سکتے ہیں۔ 10 سے 20 سال تک ہوگا تو جوانی ہوگی، اتلام ہوگا، لو افیئر ہوگا، گنیشیا دیں گے، بوفورانا دیں گے، اسٹیفی سگیریا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی جوانی کے مسائل حل کریں گے۔ 20 سے 30 سال تک کا مسئلہ ہوگا، شادیاں ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، جاب نہیں ہے۔ شادی کے کورس میں ہم جلسیمیم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ 2 بھائیوں کی شادی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹر ابوبکر چودھری صاحب میری شادی ہونے والی ہے، آپ کوئی دوائی دیں۔ اس کا مطلب وہ ڈرا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ فیکٹر کو ٹھیک نہیں کریں تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شادی کورس میں جلسیمیم ایک بہت بڑی دوائی ہے، لائکو ناسموڈیم بہت بڑی دوائی ہے، ایسڈ فاس بہت بڑی دوائی ہے، لیکن یعنی جلسیمیم کے بغیر آپ شادی کورس بہترین ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی کو ڈر خوف زیادہ ہے تو اس کو ارجنٹم نائٹ اور جلسیمیم لازمی دیں۔
ایمرجنسی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہومیوپیتھک میں ایمرجنسی بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ روزانہ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اسپتال لے جائیں، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہلا گلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بار بار بیمار ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایمرجنسی کے اوپر بھی الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ 3 دوائیاں ہوتی ہیں، آرسینک، ایکونائٹ اور کاربوویٹ 200۔ جب آپ یہ 3 دوائیاں آپ ایک ڈبی بنا دیتے ہیں، اوپر ایمرجنسی لکھ دیتے ہیں، تو بڑی سے بڑی ایمرجنسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شیخ صاحب یہ نقطہ آپ کے نام، عرفان بھائی آپ کے نام کر رہا ہوں، ابو بکر چودھری صاحب آپ کے نام کر رہا ہوں، کہ ایمرجنسی کی جب ڈبی دیں گے تو وہ آپ کے مریض بن جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ روزانہ تنگ کرتے تھے، اب جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایمرجنسی دیتے ہیں۔ زیادہ تر ایمرجنسی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا ایچ پیلوری پازیٹیو ہوتا ہے، جن کو آئی بی ایس کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو معدے کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو گیس تیزابیت ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، ہفتے میں 3 دن بیمار رہتے ہیں، 3 دن ٹھیک رہتے ہیں، یہ کھا لوں گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ کھا لوں گا طبیعت خراب ہو جائے گی، ان کو گیس ہوتی رہتی ہے، ان کی ایمرجنسی لگی رہتی ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو جب آپ ایمرجنسی کی دوائی دیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایج فیکٹر کو اگنور نہیں کرنا۔ 30 سے 40 سال کی عمر ہے، بچے نہیں ہو رہے، سپرم کو دیکھیں، اگر جراثیم سوچتا ہے تو جلسیمیم دیں، اگر ٹمپریچر کی وجہ سے یا سفلس ہے تو مرکسال دیں، پس سیل ہے تو سلیشیا دیں، طاقت نہیں ہے تو نیفرلوٹم یوم مینم دیں۔ سیکس کے مسائل کو دیکھیں، رپورٹوں کو دیکھیں، عورتوں کو دوائیاں دیں، مردوں کو دیں، دونوں کو دیں۔ ایج فیکٹر بڑا ضروری ہے۔ 40 سے 50 سال میں کیا ہوتا ہے، بچے جوان ہو گئے، رشتے نہیں ہو رہی، ٹینشن ہو گئی ہے، پراسٹیٹ بڑھ گیا، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، بوروں کا درد ہو گیا، تو اس کا علاج کریں۔ 50 سے 60 سال ہے، شوگر، بلڈ پریشر، گردے فیل، دل کے مسائل، ایک وال بند ہے، دوسرا وال بند ہے، تیسرا وال بند ہے، تو دل کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہمارے کلینک کے اوپر شوگر اور دل کے امراض کا فری کیمپ بھی لگایا جاتا ہے۔ ہم دل کے مریضوں کو ایکونائٹ لازمی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ارجونا لازمی دیتے ہیں، آرامائٹ سی ایم کی ایک ڈوز دیتے ہیں، باقی کریٹیکس وغیرہ یعنی یہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ایکونائٹ کے بغیر دل کے مریضوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ مریض ڈرا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں تیز چل نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ ایج وائز یعنی بیماریوں کو ضرور توجہ کرنی ہے کہ 60 سال تک کیا مسائل ہیں، 70 سال سے اوپر کیا ہے، اب بابا ہو گیا، چل پھر نہیں سکتا، برائٹک آپ دے دیں، لائکو دے دیں، گردے فیل ہیں اس کا علاج کریں، ٹھیک ہے، دماغی کمزوریاں، دماغی بیماریاں، شیزوفرینیا ہو گیا، یعنی جب بھی ہمارے پاس بڑی عمر کے مسائل ہوتے ہیں اس میں اناکارڈیم دے سکتے ہیں، سفرینیم دے سکتے ہیں، آرامائٹ دے سکتے ہیں، ہائیوسائمس دے سکتے ہیں، تو بڑی عمر میں جو دماغی مسائل ہوتے ہیں اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یعنی بزرگ اپنی اولاد کو ہی نہیں پہچانتے، جی یہ کون ہے، جی یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ ہمارا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، اس کو باہر نکالیں، اپنی اولاد کو۔ تو اس میں کیا ہے، آپ دماغی بیماریوں کو دیکھیں، ایج وائز کو بھولنا نہیں ہے، ہر عمر کی اپنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کر کے مائنڈ کو نہ مطلب بھولیں۔ جب بھی ہمارے پاس مریض آتا ہے، بعض اوقات مریض دماغی مسائل بتا رہا ہوتا ہے، اگر ایک مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پکا یقین ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوپ فل ہے، اس کو مکمل اعتماد اور یقین ہے، اس کو آپ ٹیوبر دیں گے۔ ایک مریض ڈرا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کام بڑا خراب ہو گیا، یہ تو کام بڑھتا جا رہا ہے، اس کو آپ اوپیم دیں گے۔ ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہے، انڈیفرنس کمپلین ڈز ناٹ، وہ کہتا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اس کو آپ ہائیوسائمس دیں۔ ایک مریض جلدی میں ہو ڈاکٹر صاحب جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں، اس کو آرسینک دیں، ارجنٹم نائٹ دیں۔ تو جب تک آپ مائنڈ کو فوکس نہیں کریں گے تو مسئلے حل نہیں ہوگے۔ اگر کوئی برا مناتا ہے تو اسٹیفیسکیریا دیں گے۔ اچھا کئی مریض ایسے ہوتے ہیں سالوں سال ڈاکٹر کے پاس چلتے رہتے ہیں، اچھا ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں یہ گرمی کی وجہ سے ہو گیا ہے، اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، موسم کی وجہ سے ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے، ڈھکانا ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو سالوں سال چلتے رہتے ہیں دوائی بند نہیں کرتے، ان کی دوائی ہوتی ہے پلسا ٹلا، یعنی پلسا ٹلا کو جہاں مرضی ہے موڑ لیں۔ آپ کہتے ہیں سال کھائیں، وہ سال کھاتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی 6 ماہ اور کھائیں، 6 ماہ اور کھاتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی دوائی بند نہ کریں، وہ پھر کھاتے رہتے ہیں، یہ لوگ پلسا ٹلا ہوتے ہیں۔
جب بھی ہمارے پاس مریض آتا ہے تو اس کو مائنڈ کو ضرور کور کریں۔ ویسے تو کیس ٹریکنگ میں 3 باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو فیملی ہسٹری نوٹ کریں، صبح سے شام تک وہ کیا کرتا ہے، اس کی نیچر آف جاب ہے وہ پوچھیں، کیا کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں۔ پھر سر سے لے کے پاؤں تک سوال کریں کہ آپ کا سر درد تو نہیں ہوتا، نظر ٹھیک ہے آپ کی، منہ تو نہیں پکتا، دل کا مسئلہ ہے نہیں ہے، بلڈ پریشر ہے، معدہ ٹھیک رہتا ہے، ٹانگوں میں درد تو نہیں ہے، شوگر بلڈ پریشر ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کا درد تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب سر سے پاؤں تک جب آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کی کیس ٹریکنگ بہترین ہو جائے گی۔ دوسرا، ہومیوپیتھی کی بیس یہ ہے کہ سائنس اینڈ سمٹم کا علاج کیا جاتا ہے۔ سمٹم وہ ہیں جو مریض بتاتا ہے، سائنس وہ ہوتے ہیں جیسے رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا ہے، مریض مطلب اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے اس کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے۔ سائن اینڈ سمٹم کو 8 چیزوں پہ محیط سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ دیکھیں کہ کازٹیو فیکٹر ہے، اس کا علاج کریں۔ ہومیوپیتھی کاز کو 100% تک ٹھیک کر دیتی ہے، 100% کازٹیو فیکٹر کو ٹھیک کرتی ہے۔ کاز کے بعد سنسیشن کیا ہے، فیلنگ کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، کہاں درد ہوتا ہے، لیفٹ رائٹ ہے، کہاں ہوتا ہے، گردے والی جگہ پہ ہے، پتے والی جگہ پہ ہے، پن پوائنٹ پہ ہے، کہاں ہے۔ کازٹیو فیکٹر، سنسیشن، لوکیشن، موڈیلٹیز۔ صبح ہوتا ہے، رات کو ہوتا ہے، دن کو ہوتا ہے تو میڈورینم دیں گے، رات کو ہوگا تو سفلینیم دیں گے، خالی پیٹ ہوتا ہے تو اناکارڈیم ہوگی۔ تو اس طرح کر کے موڈیلٹیز کی اپنی دوائیاں ہیں۔ اسی طرح کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی مائنڈ سمٹم ہوتی ہیں، فزیکل سمٹم ہوتی ہیں، اس کا علاج ہے، پیتھالوجی کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ہم نے ان 7-8 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ پیتھالوجی کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، امیجز کیا کہتے ہیں، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، ہاتھ کیسے ہیں، ناخن کیسے خراب ہیں، کلر کیسا ہے باڈی کا۔ اب میرے پاس اگلے دن ایک خاتون آئی تھی، وہ دبئی میں ہوتی ہے، اس نے کہا کہ یہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی کس نے بتایا؟ میں نے کہا یہ رنگ وام ہے۔ تو کہتی ہے جی ہمیں تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کوئی سورائسس کہتا ہے، کوئی ایگزیما کہتا ہے، کوئی رنگ وام کہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی رنگ وام ہے، میں نے گوگل کیا تو رنگ وام کی جب پکچر نکالی تو کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب 100% یہ مسئلہ یہی ہے۔ تو اس میں امیجز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، رپورٹیں کیا کہتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ کیا کہتا ہے، MRI کیا کہتا ہے، اسکین کیا کہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب بھی آپ کے پاس بڑے بڑے کیس آتے ہیں تو میازم کو اگنور نہیں کرنا۔ میازم کا مطلب ہے رکاوٹ۔ جب بھی کوئی میازم انوالو ہوگا تو جیسے سفل ہے تو سفلینیم دیں، ٹھیک ہے، سائیکوسس ہے تو میڈورینم دیں، سور ہے تو سلفر دیں، سورانم دیں۔ میازمیٹک اپنی دوائیاں ہیں، میں اس کے اوپر تفصیلی یہ بات کر چکا ہوں کہ کمال لیب کے تمام قسم کے جو میازم ہیں ان کے جو نسوڑز ہیں وہ دوائیاں بھی موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ یہاں سے مل جائیں گی۔ شیخ صاحب ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست ہے، عرفان بھائی آپ سے بھی درخواست ہے کہ اجویری ہومیوپیتھک سٹور گجرانوالہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو اللہ شافی ہومیوپیتھک سٹور ہے یہ آپ کے مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی پوٹینسی کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ پوٹینسی اگر آپ ہائی ڈوز یوز کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیو ریشو زیادہ ہے۔ لو کریں گے تو مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب مریض آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں دوائیاں اس لیے نہیں ہومیوپیتھی کی کھاتا کہ یہ سلو بہت ہے، تو علاج بالمثل کے اوپر عمل کریں نا، آپ اس کو ہائی ڈوز دیں، ایکیوٹ فیزز میں 1 mg دیں، CM کی ایک پڑیا بھی دیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو CM کبھی نہیں دیتا۔ میں نے کہا بھائی کب ڈاکٹر صاحب کب آپ یوز کریں گے؟ آپ کی عمر 70 سال ہو چکی ہے تو کب آپ نے CM یوز کرنی ہے؟ تو ہائی ڈوز دوائیاں استعمال کرنے کا یا CM دوائیاں استعمال کرنے کا مریض کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ہائی قسم کی اور بھی تو دوائیاں استعمال کرتے ہیں نا، اگر ہم ان کو 1 mg 10 mg یا CM پاور میں دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو مریض کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو کافی 1 mg دیتے ہیں تو نیند نہیں آتی، آپ اس کو جب CM دیتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ آپ اس کو رسٹاک 200 دیتے ہیں تو اس کا درد ٹھیک نہیں ہوتا، آپ اس کو رسٹاکس 1 mg دیتے ہیں تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو نقص و مکہ معدے کے لیے 200 میں دیتے ہیں تو اس کو رام نہیں آتا، اس کو 1 mg دیتے ہیں تو رام آ جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی دماغی مسائل ہوتے ہیں
ٹینشن ڈپریشن ہو گیا یا میازمیٹک جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں جیسے گنیشیا ہے، آرمیٹ ہے، میڈورینم ہے، تھوجا ہے، انفلوئنزینیم ہے، یعنی جتنے بھی نسوڈز ہیں ان کو آپ سی ایم میں لازمی استعمال کریں، اپنی پوٹینسیوں کو ٹھیک کریں، اپنے کلینک کی ڈسپنسری کو ٹھیک کریں۔ ایک دفعہ پھر شیخ صاحب آپ نے سی ایم بھی پوری رینج کرنی ہے، عرفان بھائی آپ نے بھی، آپ کے جتنی بھی پوٹینسی ہیں شیخ صاحب آپ اور اجویری ہومیوپیتھک سٹور والے عرفان صاحب آپ بھی، غالباً آپ کے پاس کینٹ کا زیادہ ہوتا ہے یا جو بھی باقی دوائیاں آپ کے پاس موجود ہیں، پوٹینسیاں آپ ہائی ڈوز میں یعنی سی ایم میں لازمی رکھیں۔ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سب جو ہے میرے دوست ہیں، قریبی ہے، میرا بڑا تعلق ہے آپ سے، فون پہ بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے، تو آپ یہ جو پوٹینسی ہیں اس کی رینج پوری کریں۔ انتھراکسینم سی ایم ہے، بوتھروپ سی ایم ہے، تو یہ جو ہائی ڈوز دوائیاں ہوتی ہیں ان پہ توجہ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرہیز کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کو ایک تو ہم کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال نہ کریں۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ مطلب ایڈریس بھی پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں وہ برگر والی دکان کے ساتھ پیزے والی دکان ہے، آگے وہ شنواری ہے، اس کے ساتھ وہ نلی نہاری والا۔ تو اس کا بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کھانا پینا اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کی صحت کھانے پینے سے خراب ہے، تو بازاری کھانے کم کھائیں، کھانے پہ حرج نہیں ہے، صاف ستھرے کھانے کھائیں، ٹھیک ہے، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کریں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں، عمر کے مطابق کھانے کھائیں۔ تو جب آپ مناسب پرہیز کرتے ہیں، ایک بندے کو شوگر ہے تو وہ اگر میٹھا زیادہ کھاتا ہے، ایک بندے کا بلڈ پریشر ہے یا اس طرح کی کولیسٹرول والی چیزیں کھاتا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ پرہیز نہیں کر رہا۔ پرہیز کا بھی فائدہ ہوتا ہے، غیر ضروری اور ناقص قسم کی کولڈ ڈرنک استعمال نہ کریں۔ ڈاکٹر ابوبکر چودھری صاحب آپ نے مجھے گردے کے امراض کے حوالے سے، گردے فیل کے اوپر اور باقی جو نقطے کی بات کے حوالے سے جو آج بات کرنے کا موقع دیا ہے، میں اس کا بڑا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ آپ گوجرانوالہ کے اندر یا کسی بھی شہر کے اندر کوئی دوست کوئی اپنا پروگرام رکھنا چاہتا ہے یا مجھے دعوت دے گا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اور ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مجھے ایک دوست نے فون کر کے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کتنے پیسے لیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کے بندے ہم تو پیسے خرچ کرنے والے ہیں، میں نے تو آج تک جتنے قومی سطح کے لیکچر دیے ہیں، لاہور میں میرے لیکچر ہوئے ہیں، ملتان میں ہوئے ہیں، کڑا میں ہوئے ہیں، سوات میں ہوئے ہیں، پنڈی میں ہوئے ہیں اور بہت سارے شہروں میں ہوئے ہیں، ہم نے تو آج تک کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ آپ جب بھی مجھے آئندہ گوجرانوالہ بلائیں گے، جہاں پہ بھی بلائیں گے، میں نے آج تک کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں نا ایجوکیشن کے کیا پیسے ہوتے ہیں، زندگی کا نہیں پتہ، آج زندگی ہے کل نہیں ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ہم اسی بیس کے اوپر نالج شیئرنگ کرتے رہتے ہیں کہ چلو مریضوں کا بھی فائدہ ہو، دوستوں کا بھی فائدہ ہو، اور جو دوست ویڈیو سنتے ہیں اللہ کا شکر ہے ان کو فائدہ ہے۔ اور بھی میرے دوست ہیں جن کے بہت زیادہ لیکچر موجود ہیں، ڈاکٹر علی محمد صاحب کے لیکچر ہیں، ڈاکٹر طارق محمود صاحب کے لیکچر ہیں، ڈاکٹر اعجاز علی صاحب ہیں، ڈاکٹر یونس قریشی صاحب ہیں، سب دوستوں کے لیکچر موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، تو آپ ان کو بھی سنیں، اپنی پریکٹس کو بڑھائیں۔ مقصد کیا ہے؟ پریکٹس بڑھائی جائے۔ عثمان غنی صاحب کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر یعنی ملتان میں مطلب کہ دوستوں کے لیکچر پڑھے ہوئے ہیں، کاشف عمران صاحب ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں، یعنی بکھر میں ڈاکٹر صاحب ہیں، پاکستان ہومیوپیتھی کے جو ایڈمن ہیں سلیم بشر صاحب کے لیکچر ہیں، تو ان کو آپ سنیں، آپ کی پریکٹس میں اضافہ ہوگا۔ میں نے بھی نقطے کی بات کے اوپر بہت زیادہ اپنے گروپ میں بھی چیزیں شیئر کرتا ہوں، میرا جو یوٹیوب چینل ہے انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا، اس کے اوپر بہت ساری ویڈیو پڑی ہے، آپ ویڈیو سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، پریکٹیکل تجربات سیکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میرے جو باقی دوست ہیں، شیخ صاحب، ندیم اللہ صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ ایک بڑے بزنس مین اور پاکستان کی نامور شخصیت بھی ہیں، آپ نے بھی اس لیکچر کے لیے ٹائم نکالا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ندیم بھائی بہت شکریہ، ڈاکٹر عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اجویری ہومیوپیتھک سٹور کا بہت شکریہ، قیوم بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آپ کا جو سکن والا لیکچر ہے یہ بھی کریں گے، جلدی انشاءاللہ کروں گا۔
اس کے علاوہ دانش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بہت شکریہ، غلام مرتضیٰ صاحب، ڈاکٹر قمر صاحب، قمر زمان صاحب، دوسرے ڈاکٹر قمر صاحب ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ تمام دوستوں کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ جن دوستوں کا میں نام نہیں لے سکا میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں۔ دیکھیں، ہم نے مل جل کے آگے کام کرنا ہے، ہم نے ہومیوپیتھی کاز کے لیے کام کرنا ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے نہیں رہیں گے تو ہماری پریکٹس بہتر نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔